ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਲਹੂ ਭਰੀ ਚਨਾਬ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਿਸ शाइक हो। वाह 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 वाह। वो कहते हैं आज़ादी को एक ख्वाब ही समझ, हम कहते हैं हर ख्वाब की होती है एक ताबीर। वाह। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट वन टीवी प्रोग्राम फ़न और वकील विद एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हमारे छोटे भाई गुजरावाले से ताल्लुक़ है उनका, आदिल सलीम बन्नू वाले, वो अपने आप को कहलवाते हैं चौधरी आदिल सलीम साहब, वो मौजूद हैं। यंग लॉयर्स में से हैं हमारे वो भाई। उनसे कुछ बातें करते हैं, आपसे उनकी अच्छी बातें शेयर करते हैं और हमारे यंग लॉयर्स क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, वो भी थोड़ी सी बातें आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूवरशिप है उनमें बहुत सारे लोग, यकीनन उनमें मेल फीमेल हमारे नए आने वाले हमारे बहन भाई हैं और जो उनके एक सम टाइम वो एक मसाइल को फील करते हैं तो उनका कुछ छोटा मोटा हल भी तो कहीं ना कहीं होता है ना। तो हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के हवाले से चले हम उनके उसके सोल्यूशन तक भी पहुँचेंगे। तो सलीम साहब से आपको मिलवाते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम बेटा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, तो आदिल, आपने लॉ किया, फिर आपने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये इधर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया आपने सब? जी, ये लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, साथ साथ मैंने LLB भी कंप्लीट की और उसके बाद फिर अब तकरीबन कोई साल तो हो गया मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी कोई बड़ी अचीवमेंट हुई नहीं है। बस ये थोड़ी सी वकालत में थोड़ा टाइम तो लगता है, वकालत में जरा टाइम कंज्यूमिंग ये हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन ये है कि इस फील्ड में कोई अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, कोई इतने ज़्यादा इसमें रास्ते नहीं हैं। अच्छा, आपने बस भाग दौड़ करनी है और जो मिलता है वो सीनियर ले जाते हैं। अच्छा भाई सीनियर सुन लें ये इन्होंने बड़ा ब्लंडली बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया आप पे कि आप सारा कुछ नहीं लेके जाइए, कुछ इन बच्चों को भी दीजिए। अच्छा, कोई तो मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे लिए यंग के लिए। अब देखें जितने भी यंग लॉयर्स हैं वो सारे ज़्यादातर कर रहे हैं डिग्री के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस और परेशानी का शिकार 50-60% ऐसे हैं जो इससे बददिल होके जो है वो यहाँ तो वापस चले जाते हैं, कोई और कारोबार शुरू कर लेते हैं। बस इसी तरह ही है। यहाँ वो कामयाब है जिनके पहले से पेरेंट्स जो हैं वो इस फील्ड में हैं, ठीक है, वो सरवाइव करते हैं। या जिनका पैशन है, यहाँ जिनकी दुश्मनी है वो सरवाइव करते हैं। अच्छा, बस ये तीन लोग रहते हैं। अच्छा नहीं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि क्या करना चाहिए? यानी यंग लॉयर्स ने, ठीक है, ये आपके मसले मुझे पता चल गया कि एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कि आप देखें ना कि लॉ करके आप आ गए, लेकिन आके फिर कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जब तक कि आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रीफ्स इकट्ठे नहीं हो जाते, आप केसेस आप नहीं करते, तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत कंपनसेशन जो है वो होता रहे। यानी आपका मतलब ये कि ये होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा। मेरे कुछ वैसे तो मेरे मैं बुरहान साहब के पास प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उनसे काफ़ी मुझे हेल्प मिलती है, लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं। बुरहान मौज़म की बात कर रहे हैं? बुरहान मौज़म, लेकिन वो तो माशाल्लाह बहुत बड़े वकील हैं और उनके पास बड़े केसेस होते हैं, पैसा वैसा भी उनके पास बहुत है, तो जूनियर्स को अकोमोडेट किया करें ना। उनका जो नॉलेज वो देते हैं वो पैसों से ज़्यादा ही है फिलहाल तो। हाँ ठीक तो है, लेकिन बहरहाल देखें ये एक ज़िंदगी के हकायक हैं, उनसे हम नज़रें चुरा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। हम बहरहाल ये है कि नॉलेज को हम खा नहीं सकते, नॉलेज को हम पी नहीं सकते, पहन नहीं सकते, उसके लिए बहरहाल हमें बहरहाल एक बेहतर तरीके से और पॉजिटिव तरीके से हमें अर्न करना ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर ही कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, ऐसा ही है। चले जी, हम बुरहान मौज़म साहब से भी आपकी सिफारिश करते हैं कि सर ये बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, तो इन्हें मायूस होने से बचाएं। मैं तो ये कहती हूँ कि मायूस होने से बचाएं, मायूसी बहुत बुरी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा। आप मेहनत करें इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, उसकी ज़रूर आपको कोई ना कुछ सिला मिलता है। तो अब वैसे आपका चैम्बर बहुत वेरी गुड चैम्बर, बुरहान मौज़म साहब का बड़ा अच्छा चैम्बर आपने ज्वाइन किया है। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं BMLC से मेरा ताल्लुक है। मैं जब स्टार्ट किया तो मैं स्टार्ट में इनके पास गया, तो जिस तरह मुझे उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया, वैसे तो सबके साथ ही करते हैं। हाँ नहीं अच्छे इंसान है, ठीक है। आदिल, आप कॉलेज में खेलते भी रहे, क्रिकेट पसंद है आपको? जी मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। तो आपने उसमें कोई कप वगैरह भी जीते, अम्मा को ला के दिखाए? मैट्रिक में और मैट्रिक के बाद कॉलेज लेवल तक खेलता रहा हूँ, उसमें एक आधी ट्रॉफी मिल ही गई है। वाह वाह घर में रखने के लिए। घर में रखने के लिए क्योंकि मुझे याद है बच्चे जब छोटे छोटे, हम जब छोटे थे तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं होता था कप वगैरह देने का। यानी उस वक्त देखिए कप देते थे तो
بہت ہی اسٹرگل کے بعد وہ ہمیں کپ بالکل ملتا ایسا ہی ہے، نا، وہ بڑی دیکھتے struggle تھے کے بعد۔ کنٹینیوسلی کھیل رہا ہے۔ تو اب ویسے میں دیکھتی ہوں بچوں کو کہ اب ماشاءاللہ بچے کپ وپ لے ہی آتے ہیں وہ تو، اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے۔ تو چلے ماشاءاللہ گھر میں رکھنے کے لیے ایک ٹرافی آپ کو بھی مل گئی، جسے آپ خوش ہوتے رہیں دیکھ کے، آپ کی ماما خوش ہوتی رہی دیکھ کے، پاپا سب، کہ لو جی ہمارے ہونہار بیٹے نے یہ سارا کام کیا۔ اچھا عادل، آپ اور کیا شوق ہیں آپ کے؟ کوئی کتابیں پڑھتے ہیں؟ مجھے ہسٹری کا شوق ہے، اسلامک ہسٹری، اور یہ کیا نام ہے، پاکستان کی ہسٹری یا کسی بھی ہسٹری سے مجھے لگا ہوا ہے۔ ویسے یہ تو بہت ہسٹری کی بکس پڑھتا ہوں۔ اچھا، ہسٹری کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بلکہ ایک بہت بڑے سارے اس میں لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ زندہ قومیں جو ہے نا ہمیشہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ نے کہاں کہاں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ہسٹری عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی بہت مشکل ہے، اس میں ڈیٹس کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں اگر انٹرسٹ ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہسٹری میں، صحیح، اور مجھے اتنی ہسٹری پسند ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کیسے کر لیا کیا، میں نے کہا نہیں مجھے مشکل لگتی نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے ہسٹری کو بڑے شوق سے۔ چھوٹے ہوتے کہتے تھے کہ نسیم حجازی کی پڑھیں، بڑے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اور پڑھیں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کیا انٹرنیشنل لیول کی پڑھیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ پڑھتے جاتے ہیں، آپ وہ تاریخ بھی چینج ہوتی جاتی ہے، مطلب وہ تاریخ کو خراب کر رہے ہیں، یمس کر رہے ہیں، مطلب مسلمان الگ لکھ رہے ہیں، وہ الگ لکھ رہے ہیں، یعنی پارٹیشن کا جو ایک واقعہ لے لیں، آپ دیکھیں نا قیام پاکستان کی بات کر لیتے ہیں نا، اس پہ ہم کچھ اور لکھ رہے ہیں، وہ کچھ اور لکھ رہے ہیں، آپ کا مطلب یہ اب وہ اپنی طرف سے انہوں نے تو بنانی ہے نا یہ ساری باتیں، پھر اس میں تو یہ ہے نا۔ لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ سبجیکٹ ہے باقاعدہ، میں نے تو کیونکہ ماسٹرز کیا تو اس میں پاکستان موومنٹ ہے، ہسٹری آف پاکستان ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ کیسے پاکستان بنا، اور پاکستان کے لیے جب موومنٹ چلی تو وہ کیسے چلی، یہ ایک بڑا لمبا ایک پروسیس تھا، اور اس کو واقعہ خواب تھا جس کی تعبیر ہوئی ہے۔ ہاں تو الحمدللہ انشاءاللہ جس طرح پاکستان آزاد ہوا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک دن کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی آپ نے بات کی، بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے، اور آمین ثم آمین۔ ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی جو سفرنگ ہے وہ ختم کرے، اور انہیں ان کے ظلم سے، کافروں کے ظلم سے، ان کے ستم سے، ان کے غضب سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے۔ صرف کشمیر ہی نہیں، فلسطین دیکھیں، فلسطین دیکھیں، شام دیکھیں، سیریا، عراق، ایران، یہ سارے مسلمان اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں خدا ان کی پریشانیاں دور کرے اور ان کو آزادی جیسی نعمت نصیب کرے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ اب ہم کتنے خوش ہیں، اور ہم نے تو خیر پاکستان کو بنتے نہیں دیکھا، بہت بعد کی پیداوار ہے، لیکن ہمارے پیرنٹس جو تھے، اور اسپیشلی دادا دادی، نانا نانی، وہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ کتنی ان کی قربانیاں ہیں پاکستان بننے میں، کتنی قربانیاں ہیں پاکستان میرے خود جو گرینڈ پیرنٹس ہیں اور میرے پیرنٹس ہیں وہ ہندوستان بلاسپور ہے ایک جگہ، وہاں سے وہ مائگریٹ کیا تھا انہوں نے بنو میں، اس لیے آپ لکھواتے ہیں عادل سلیم بنو والے چودھری عادل سلیم بنو والے۔ اچھا فائن۔ تو وہ یقیناً بتاتے ہوں گے کہ یہ کتنی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں نصیب کیا، اللہ اس کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اور خدا اسی طرح کشمیر کو بھی آزاد کرے۔ آپ یقین کیجئے ہماری تو دعا ہے، پل پل دعا ہے، اور ایک ایک بچے کی دعا ہے۔ 80 لاکھ کشمیری ہیں، اور ان کی جدوجہد ایسے تو ختم نہیں ہوگی، نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ان کو اتنی دیر سے ان کی مدد کر رہا ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ اب وہ ٹائم ویسے انشاءاللہ قریب ہے، امید ہے ہمیں اسی زندگی میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ اچھا چلے، آپ کو ادب سے بھی دلچسپی ہے، ویسے تو انگلش ادب بھی آپ نے انگلش لٹریچر بھی پڑھا ہے، اور اردو بھی، پنجابی بھی، سارا، تو ادھر میں نے دیکھا ہے کہ گجرانوالہ سائڈ یہ پنجابی بڑا خوبصورت بولتے ہیں، وہاں کی بڑی ہی میٹھی سی زبان ہے، اور ان کا لہجہ بھی بڑا میٹھا سا لہجہ ہے، تو کچھ سنائیے چلے ہمیں جو آپ کو پسند ہے۔ صوفیزم سے لگا ہوا ہے۔ اچھا، پنجابی کا ایک کلام آپ کو سناتا ہوں۔ ہاں جی، بسم اللہ۔ اج اکھاں وارث شاہ نوں کتے قبراں وچوں بول، ایک کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ اے کہن، اٹھ درد مندا دیا دردیا تے تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچیاں لہو پری چناب، اج سارے قیدو بن گئے حسن عشق دے چور، تے کتھوں لے آئیے لب کے وارث شاہ کھور۔ واہ 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 واہ، یہ بڑی خوبصورت یہ ایک نظم ٹائپ ہے، اور یہ امرتا پریتم نے لکھی ہے، اور یہ وارث شاہ کو کہا گیا ہے، جیسے جب پاکستان ہندوستان، ظاہر ہے جب پاکستان پارٹیشن ہوئی نا تو یہ بنا تھا جب،
تو اس وقت ایسا ہی ہوا تھا نا کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ جو بیلا ہے، ہیر کا بیلا ہے، وہ ایک وہ دوستوں کا میل ملاپ کا، بچیاں وہاں بیٹھ کے ترنجن گاتی تھی، چرخہ کرتی تھیں، وہ جیسے ایک گاؤں میں ہوتا تھا، یعنی وہ ایک خوشی کا ایک تیارہ تھا. اس میں یہ ہے نا کہ کنسپٹ ہے مختلف صوفیزم میں آپ دیکھیں تو وہ کسی اور طرف کہہ رہے ہیں ہم، اگر لیکن انہوں نے کیونکہ بیلا جو اس لحاظ سے کہا گیا تھا نا جس میں ہیر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، چرخہ کاٹتی تھی، گاتی تھی، اور انہوں نے کہا سناٹا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں پہ اب لاشاں بچیاں، آج بیلے لاشاں بچیاں تے لو دی پری چناب، اور وہ چناب جو کہ ایک خوبصورتی کا اور اس کے علاوہ ایک محبت کا، بھئی دریا ہے نا، دریا چناب کے حوالے سے آپ دیکھیں نا کتنی سونی مئی وال کا قصہ آپ لے لیں کچھ اس طرح، تو اس کی ایک بڑی فینٹیسی ہے کہ دریا تھا تو اس کے اندر اس طرح لوگ گزرے، تو انہوں نے کہا کہ آج لو دی پری چناب، تو وہ آپ دیکھیں کہ یہ بڑا ایک دکھی سا ایک ہے. اور آپ دیکھیں جیسے ہم کشمیر کی پہلے بات کر رہے تھے، کشمیر میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں کی جو بچیاں ہیں تو ان کے ساتھ کتنا میں سمجھتی ہوں ناانصافی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خدا ہر بچی کی، ہر بہن کی اس کی عزت آبرو سلامت رکھے، آمین ثم آمین. اچھا اس کے علاوہ اور کوئی پسند کرنا چاہیں، کوئی بتانا چاہیں، کوئی آپ کی بات، کوئی آپ شیئر ہمارے ساتھ کرنا چاہیں؟ جی بسم اللہ، موسٹ ویلکم. میں آپ کو ایک ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اچھا چلیں جی بسم اللہ ڈیڈیکیٹ کیجئے. ستارے بانٹتا ہے وہ ضیاء تقسیم کرتا ہے. واہ. ستارے بانٹتا ہے وہ ضیاء تقسیم کرتا ہے. سنا ہے حبس جیسے موسم میں وہ ہوا تقسیم کرتا ہے. واہ واہ واہ. چلو تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو. اچھا اور اس کے علاوہ عادل آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ کا انٹرسٹ کس میں زیادہ ہے؟ آپ کیا فوجداری وکالت کرنا پسند کرتے ہیں، سیول کرنا پسند کرتے ہیں، ٹیکس کی پریکٹس کو اچھا سمجھتے ہیں، کیا کون سا آپ کو زیادہ پسند ہے فیلڈ؟ ویسے بیسکلی دیکھیں تو مجھے پرسنلی جو ہے وہ پسند جو ہے وہ کرمنل ہے. فوجداری. وہ فوجداری مجھے زیادہ پسند ہے. وہ اس لیے بھی کیونکہ میرے جو سینئر ہیں برہان صاحب وہی میرے کیا نام ہے اسٹار بھی رہے ہیں شروع سے. مجھے وہ پسند ہے بہت زیادہ، اور مجھے شوق تھا میں وہ سیکھوں. لیکن یہ ہے کہ اس میں میرا ایک دوست ہے خواجہ مشہور احمد، اس کا میں نام اسپیشل ہوں گا. اس نے کہا تھا میرا نام لینا. نہیں ضرور. اچھا اسپیشل فرمائش ہوئی تھی کہ میرا نام لینا، ضرور نام لے جناب. اس کا بہت اس کا شکریہ، اس نے مجھے اس چیز میں بہت سپورٹ کیا. میرا کزن ہے ایک حمزہ، اس نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. وہ خود ٹیکس کا وکیل ہے، اور بس اسی طرح ہی ہے، کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے تو پھر ہی ہے بندہ آگے بڑھتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا فوجداری وکالت میں عام طور پہ میں کہتی ہوتی ہوں یہ بڑا ایک اسٹیج ڈرامہ ہے. آپ آتے ہیں اور جناب اپنا پرفارم کیا، یعنی اسی وقت ہی بیل ایکسیپٹ یا ریجیکٹ، انتظار نہیں ہے. ایسا ہی ہے جیسے اس پہ ہوتا ہے نا ایک دم سے کلیپنگ ہوئی، ہاں آپ آئے، آپ کو پسند کیا، اس کے بعد معاملہ ختم، اسی وقت ہی رزلٹ آ جاتا ہے. اسی وقت رزلٹ آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن یہ کہ اس میں ٹرائل ہوتا ہے، اس میں ایویڈنس اور وہ ٹرائل وہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ مجھے زیادہ مزے کا لگتا ہے کیونکہ سیول کا اس لیے کیونکہ وہ پروسیجر بڑا لمبا ہے. اور اصل تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اصل تو ٹرائل ہے اس کا. فوجداری میں اگر دیکھیں نا، فوجداری میں اگر دیکھیں تو پھر وہ جو محنت کرنے والی بات ہے وہ ٹرائل ہے. ہاں، اور اسی کا ہی شوق ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا ٹرائل سیکھوں اور اچھے سے سیکھوں. نہیں اچھی بات ہے کہ بالکل کوئی صرف بیل کا وکیل نہیں رہنا چاہیے کہ صرف بیلے ہی آپ کروائیں، اس کا آپ ٹرائل بھی کریں. اور ٹرائل اور ایویڈنس آپ دیکھیں، ایویڈنس میں بڑی میٹر کرتی ہے. بالکل. میں انشاءاللہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے جو سینئر ہیں میرے برہان صاحب ان کا کچھ پرسنٹ بننے کی کوشش کروں. نہیں کیوں نہیں. اب ویسے میں آپ کو بتاؤں جو سینئرز ہوتے ہیں نا ان کا تھوڑا بہت اثر ضرور جونیئرز پہ آ جاتا ہے. بالکل ایسا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں تو اچھے سینئر بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں. بالکل. جب آپ ان کے پاس سے بیٹھ کے بھی اٹھ کے جائیں تو ان کی کوئی خوشبو تو آپ کے اندر سے آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً ہوگا. یہ فوجداری میں میرا خیال ہے یہ اس میں زیادہ آپ کو جو ہے نا سینئر سپورٹ کرتے ہیں. اس میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح آپ کریں، اس طرح کریں. تو کیا آپ چاہتے ہیں ججز تھوڑا ریلیف دے دیا کریں تاکہ بچوں کی طرف؟ بالکل ایسا ہی ہے. وہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جونیئر ہے تو وہ اٹھ کے یہاں تو چلے جائیں گے. اچھا یہاں وہ جواب نہیں دیں گے. نہیں وہ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہو گیا. دیکھیں جی اگر ہمارا یہ پروگرام ہمارے ججی صاحبان دیکھ رہے ہیں تو بلکہ آپ یقین کیجئے کہ میں اپنی بات کروں گی کہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب پیش ہوا کرتے تھے کچھ ججی صاحبان ضرور جونیئرز کو ریلیف دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں یار، ہمارے ساتھ کے بھی لڑکے لڑکیاں جب ہم جاتے تھے نئے تھے نا تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ بچے مایوس نہ ہوں.
بالکل یہ مایوس نہ ہو. تو بھائی ریلیف تو جو بنتا ہو وہ تو تھوڑا بہت دے دینا چاہیے. اور اس میں یہ کہ ان کی اپنی پاورز بھی تو ہوتی ہیں نا, جو ان کی اپنی پاورز ہیں اس کے حوالے سے اگر وہ دے دیں تو حرج تو کوئی نہیں ہے. اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اگر آپ نہیں بھی دے رہے تو چلیں آپ آرام سے اس طرح سمجھائیں کہ جونیئر کا دل نہ خراب ہو. نہیں بھائی نہیں تو سر, پھر وہ دل نہیں کرتا نہیں دوبارہ بھائی, سے اس کورٹ میں پروگرام کے حوالے سے ہم ضرور کہیں گے ججن صاحبان کو کہ آپ ضرور ریلیف دیجئے جہاں پہ بنتا ہے, جہاں پہ کسی کا نقصان کیے بغیر اگر آپ کسی کو ریلیف دے رہے ہیں جونیئر کو, اور اس میں اس کے دیکھیں کہ اس کی انکریجمنٹ ہوتی ہے. جی بالکل انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے اور کلائنٹ کے سامنے ایک آپ کا موریل بھی بلند ہوتا ہے. پھر چلو اور کچھ نہیں تو آپ کی فیس بھی پوری مل جاتی ہے. ورنہ میں نے دیکھا جب ریلیف ملتا نہیں ہے نا تو کلائنٹ فیس دیے بغیر بھاگ جاتا ہے باروں بار. وہ نظر بھی نہیں آتا, اس کو پتہ چلے یا ڈیٹ پڑ جاتی ہے تو وہ کبھی سامنے نہیں آتا. یہ کلائنٹ کی بڑی بات ہوتی ہے. وہ کلائنٹ اب جو سے نا وہ وکیلوں سے زیادہ تیز ہو گئے ہیں. لیکن ویسے میں نے ایک بات, میں اپنے استاد کی بات کروں گی, وہ چودھری اقبال صاحب میرے جو سیول میں میرے استاد فوجداری میں تو رمضان خالد جویہ صاحب, خیر ان سے کیا, لیکن چودھری اقبال صاحب کہا کرتے تھے کہ کلائنٹس کے لیے کبھی وکیل آپس میں لڑائی نہ کیا کریں, اس لیے کہ کلائنٹ جو ہے نا یہ تو بالکل ایک نا ڈار میں ایسے چھتریوں پہ بیٹھنے والے پرندے ہیں. آپ کے پاس ہیں, کل کسی کے پاس چلے جائیں گے, پھر اس کے پاس چلے جائیں گے. تو کلائنٹس کے لیے کبھی پرسنل نہیں ہونا آپ نے. یہ بالکل ان کی بڑی اچھی بات تھی. وہ کہتے تھے کلائنٹس کے لیے کبھی آپ پرسنل نہ ہو, وکیلوں کے ساتھ کبھی جھگڑے نہ کریں, آپ پرسنل اس کو نہ لیں, آپ کیس کے طور پہ آپ ڈیل کریں. کیونکہ اگر جب کلائنٹ کو دور سے پتہ چلتا ہے نا کہ ڈیٹ ہو گئی ہے تو وہ کبھی آپ کے پاس بھی نہیں آتا کہ اگلی فیس ہی نہ مانگ لے کے دے. ایسا ہی ہے. اچھا چلو بھائی, دوستوں کا آپ نے نام لیا, لیکن میں یہ ابھی میں ریکال کر رہی تھی, آپ نے بڑا خوبصورت شعر جو پڑھا, یہ شعر ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں عرفان صادق صاحب, یہ ان کا شعر ہے کہ مجھے اب یاد آیا, یہ واقعہ یہ ان کا شعر ہے, بڑا خوبصورت شعر ہے یہ ان کا, کہ وہ جو سنا ہے حبس موسم میں ہوا تقسیم کرتا ہے. ہاں ہاں. اچھا تو اور سنائیے کوئی تھوڑا چھوٹا موٹا لاسٹ میں کوئی اچھا سا شعر سنائیں, پھر پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. لاسٹ میں میں کشمیر کے لحاظ سے میں کہوں گا کہ فلسطین ہو گیا, کشمیر اور شام وغیرہ, ہاں جہاں پہ جو ایشوز چل رہے ہیں مسلمانوں کے لیے جو واقعہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھ. وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھ, ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ہوتی ہے ایک تعبیر. واہ, اور انشاءاللہ آزاد ہوگا کشمیر. یہ کتنی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ واقعی جب پاکستان, جب پارٹیشن ہوئی ہے ہمارا پاکستان, جب قیام میں پاکستان کی باتیں ہیں, اس وقت بھی وہ سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ معاف کرے قائد اعظم صاحب کو نہیں کہتے تھے ہمارے قائد اعظم محمد اجرا کو, یہ دیوانے کا خواب ہے. جب پاکستان کی بات وہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ دیوانے کا خواب ہے. تو آپ دیکھیں کہ خواب کی تعبیر ہوئی نا, پھر پاکستان بنا نا, اور ہوئی بھی کس دن 27 ہاں سبحان اللہ. وہ تو خیر بڑا ہی متبرک خیر رات تھی, آپ دیکھیں رمضان شریف تھا اور 27ویں کی رات تھی جب یہ پاکستان ماشاءاللہ اللہ نے تحفے میں ہمیں دیا, اور اللہ ہمیشہ قائم رکھے. اور آپ کے واقعہ کتنا خوبصورت یہ شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب خواب ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہر خواب کی ایک تعبیر ہے. تو واقعہ ہی خواب کی تعبیر ہے, اور یہ ہمارا اب خواب ہی حقیقت بنے گا انشاءاللہ, اور کشمیر آزاد ہوگا. اور چلے اس پروگرام کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں کہہ دوں آپ کو بھی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جمعے والے دن نا, جمعے والے دن سارے کام چھوڑ کے 2 گھنٹے کے لیے آپ ضرور اپنے آپ کو نا کشمیر کے لیے باہر نکالیں. ہاں کشمیر کے لیے باہر نکلیں, سڑکوں پہ آئیں, انہیں بتائیں ہماری یکجہتی, اور ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہماری سانس ان کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ اللہ انہیں ہمارا PLG گروپ ہے, پیسیفک گروپ آف لائر. اچھا. اور اس میں ہیں ہم تقریباً کوئی 90-100 لڑکے ہیں. اچھا واہ واہ واہ. یہ ہمارا کالج کا گروپ ہے ایک جو یہاں پہ بھی آ کے اکٹھا ہوا ہے. تو ہم سب نے انشاءاللہ پروگرام بنایا کہ ہم اس کشمیر کے لیے ہم سب نکلیں گے باہر, اور مزید دوسرے وکلاء کو بھی کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اس میں. یہ ایک ایسا ہمارا مشترکہ ہی ایشو ہے, اس پہ ہم سب کو باہر آنا بھی چاہیے, اور خاص طور پہ آپ لوگ ینگ لوگ ہو. ویسے تو اس پہ آپ یقین کریں کہ میں نے اتنے یہ 70-80 سال اس سے بڑی ایج کے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے لیے وہ نعرے لگا رہے ہیں اور وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, اور تو اس لیے ہم سب کو بالکل کرنا چاہیے. اور کشمیر کا درد ہر ایک کے لیے, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے اور وہ جو کچھ حرکتیں مودی وہاں پہ کر رہا ہے, جی وہ انشاءاللہ بہرحال یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بھی یہ ایک شعر یہی ہے کہ ہاں یہ کہ دیوں سے رات خالی ہو رہی ہے, دیوں سے رات خالی ہو رہی ہے, ہوا دستے سوالی ہو رہی ہے, دھواں بارود کا خدا را روکو ہماری دھوپ کالی ہو رہی ہے. واہ,
تو یہ ہے کہ یہ بارود کا دھواں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو روکنا چاہیے تاکہ ہماری جو دھوپ ہے وہ کالی نہ ہو اور وہ روشن ہمارا دن رہے اور وہ روشن رہے. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور ہم آپ کو دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ کا مستقبل بھی اس چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہو اور آپ بہت ترقی کریں. آپ اور پڑھے لکھے بھی، آگے بھی جج بننے کا ہے شوق کہ صرف وکالت کا شوق؟ مجھے وکالت کا شوق ہے. اب یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اکثر ہمارے بچے کہتے ہیں جی ہم جوڈیشری میں جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، وہ بھی ایک آپ کا اسٹڈی ہے، پڑھیں آپ، پڑھنا چاہیے. زبردست پروفیشن ہے وہ، لیکن اپنے اپنے شوق کی بات ہے. یہ تو بہت اچھا شوق ہے، تو پروفیشن آف لارڈز ہے، اس کی تو کیا بات ہے. آپ جب دیکھیں یہ جب آپ کی وکالت چمک جائے گی نا تو آپ فیل کریں گے کہ میں تو مچ مچ بیٹر دین ایوری پروفیشن. 1 منٹ میں آپ کتنا ایک کیس آپ نے کیا اور اس میں لرن بھی کیا اور لوگوں کی محبتیں اور دعائیں بھی لی اور پیسے بھی میں نے وہ کمائے. پہلے کہا نا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے سینئر کی طرح بننے کچھ پرسنٹ بن جاؤں. انشاءاللہ آپ ضرور بنیں گے. آپ کے لیے ہم بالکل نیک دعائیں اور نیک خواہشات ہماری جو ہیں وہ آپ کے لیے. بیسٹ آف لک. تو جناب آج کا ہمارا یہ خوبصورت سا پروگرام ہمارے بہت پیارے بھائی جناب چودھری عادل سلیم بنو والے ان کے ساتھ تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور ہمارے کسی لرنر کونسل میل فیمیل اس کے ساتھ آپ کا تعارف ہوگا، باتیں ہوگی، ان کی خوبصورت باتیں آپ سے شیئر کی جائیں گی. جاتے جاتے پھر وہی چھوٹی سی بات لیکن سمجھا جائے تو بہت بڑی بات کہ ہمیشہ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ سے زیادہ آپ کا وفادار کوئی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کا، ارد گرد رہنے والے لوگوں کا اور اوور آل اللہ کے بندوں کا احساس کریں، ان کی سفرنگ کا احساس کریں اور ان کا خیال رکھیں. اور اللہ اس بندے سے بہت پیار کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس کا ٹاپ آف دی لسٹ نام لکھتا ہے اللہ محبت کرنے والوں میں. اب جو جس سے وہ محبت کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو جناب انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. فی امان اللہ.